रुकू से उठने के बाद आपको एक दुआ बताई थी, और वो दुआ थी हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। बल्कि मेरी दरख्वास्त होगी, अगर कल का दर्स किसी ने नहीं सुना तो वो जरूर सुने। क्यों? ये दर्स उस दर्स की एक कड़ी है। आज मैं एक और चीज बताऊंगा। जैसे कि मैंने कल भी अर्ज किया था कि रमजान में रुकू सजदे ज्यादा हो जाते हैं। एक आम से आम गुनहगार से गुनहगार, एक छोटा सा इंसान अपने आप को समझता है, वो भी कुछ सजदे और रुकू में तवज्जो बढ़ा देता है, और रमजान में उम्मी इबादत की फजा पैदा हो जाती है, हवा पैदा हो जाती है, माहौल बन जाता है। तो जब हमें रुकू सजदे ज्यादा मिल गए तो क्यों ना इन रुकू सजदों से नफा मिले, और इन रुकू सजदों को अपने लिए आखिरत और दुनिया का आखिरी सरमाया बनाए। इन रुकू सजदों को जो बंदा सजदे से उठते हुए अल्लाह अकबर कहे, सजदे से जाते हुए अल्लाह अकबर है, सजदे से उठते हुए अल्लाह अकबर, और ये दुआ पढ़ ले अल्लाह अकबर, अजब इसके रिजल्ट है, अजब इसका कमाल है। और ये वो दुआ है जो नस्लों में दौलत रिस्क को कम नहीं होने देगी, और ये वो दुआ है जो नस्लों में आफियत और बीमारियों को हटा देगी, और ये वो दुआ है कि नस्लों में अपाहज, लूले, लंगड़े, काने, पागल बच्चे पैदा इंशाल्लाह नहीं होंगे, और ये वो दुआ है जो नस्लों में रिस्क वुसअत को कम नहीं होने देगी। ये वो दुआ है जो मेरी अकल, शऊर, एहसास को हमेशा बाकी रहेगी, और अनोखी इसकी इनायत है। छोटे से बोले, सजदे से वैसे उठे, नमाज पढ़ ली और नमाज का सजदा भी किया, क्योंकि सारी नमाज का निचोड़ सजदा है। और सजदा इसलिए है कि इंसान अपनी नाक की खातिर दुनिया की बड़ी बड़ी जंगें लड़ता है, और नाक को इज्जत कहता है, वकार कहता है, शान शौकत कहता है, और नाक को अपनी खानदानियत, अपना हस्ब, अपना नस्ब, अपना मनसब, सारा कुछ नाक है उसके लिए। और फिर पिशानी, और इसी पिशानी पे ताज सजते हैं, इसी पिशानी पे तख्त और ताज और कमाल, और यही ताज जब गिर जाता है फिर हम ममलकतें और हुकूमतें गिर जाती हैं। सजदा वो वाहिद इबादत है जिसमें नाक भी रगड़ता है और पिशानी भी जमीन पे टिका देता है, रगड़ देता है कि मौला मेरी आखिरी यही इज्जत थी जो तेरी खातिर कुर्बान हो गई। नवाब भावलपुर से यहाँ बहुत नेक इंसान थे, अच्छे इंसान थे, दरवेश थे। किसी को गुस्सा आता था तो बहुत मारते थे, स्टिक होती थी उनके पास, जैसे जर्नेलों के पास एक स्टिक होती है बगल में हाथ में, उनके पास स्टिक होती थी, और अगर गुस्सा आता था तो फिर अपने आप को मारना शुरू कर देते। ये पिंडली उनकी काली हो गई थी, अपने आप को मार के ऐसे ऐसे मारते थे। और फिर जब किसी पे गुस्सा आता था उसको बहुत ज्यादा मारते थे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक दोस्त थे आजम खान साहब, जो नवाब बहावलपुर के जौहरी थे, हीरे जवाहरात खजानों को की परख करते थे, बारीक थे, जौहरी थे, बहुत काया आदमी थे। सोचे जौहरी की नजर कितनी बारीक होगी। मैं अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह के साथ बैठा हुआ था तो खान साहब ने एक वाक्या सुनाया। कहने लगे नवाब बहावलपुर आए, अचानक आते थे, खजाने का दौरा किया, खजाने में से एक एक चीज पूछी, ये कौन सा पत्थर है, ये कौन सा पत्थर है, ये कौन सा हीरा है, ये कौन से जवाहरात है। क्योंकि स्टेट बहावलपुर वो स्टेट है जो सबसे महंगी स्टेट थी, और पाकिस्तान में सबसे पहली तनख्वाह नवाब बहावलपुर ने दी थी, और कायदे आजम को गाड़ियां जो मिली नवाब बहावलपुर ने दी थी, गाड़ियां जो दी नवाब बहावलपुर को थी। तो स्टेट बहावलपुर महंगी स्टेट, तो नवाब बहावलपुर ने को पता था हर हीरे का, हर जवाहर का, हर मोती का, हर लाल का, खुद जानता था। इनसे कुछ छोटी सी गलती हो गई लहजे में, और नवाब का उसूल था बात करते हुए सर नीचे, नवाब के चेहरे पे ना देखे। इन्होंने देख लिया, नवाब ने धुन के रख दिया स्टिक से, मारा। फिर वो किके मारते थे, पांव से मारते। जब मार खा ली ना तो ऐसे करके ना, ऐसे हाथ करके और सर झुका के कहने लगे, हिज हाइनेस, मेरे अजीम काबिल एहतराम, अब ये सर इस काबिल नहीं है कि ये कहीं जा सके, तलवार लेके इसको उतार दे।
اور اگلا جو بات کہی نا، بات بڑی عجیب ہے. کہنے لگے نواب صاحب آپ کے پاس عزت کے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں اور میرے پاس یہ چٹکی تھی وہی چلی گئی. کوٹھے یعنی کمرے، گودام، آپ کے پاس عزت کے گودام بھرے ہوئے ہیں، نواب ہیں. پہلے ہی ہماری کون سی عزت تھی پیش یار، شب بھر کی منتوں نے گوا دی رہی سہی. اب میرے پاس یہ چٹکی سی عزت تھی وہ بھی چلی گئی. اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ زمانے کو میں دکھا سکوں، تلوار سے اس کو تن جدا کر لیں. نواب کی محبت تھی، سینے سے لگایا، آنسو گرے اور جواہرات سے جھولیاں بھر دی. مولا یہ آخری میرا ناک اور یہ پیشانی ہے اور یہ میری عزت ہے، میرے پاس عزت کی چٹکی ہے. مولا تیرے پاس عزت کے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں. ان العزت للہ وللرسول اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. مولا سارا اقتدار تیرے پاس، سارا ملک تیرے پاس، ساری حکومتیں تیرے پاس ہیں. مولا میرے پاس آخری یہی ناک تھا اور یہ پیشانی تھی جس کی خاطر بڑے بڑے قتل ہو جاتے ہیں، اس عزت اور بان اور شان کی خاطر، اور جس کی خاطر بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. مولا یہ آخری چیز میرے پاس تھی، یہ میں نے آج تیری خاطر لٹا دیا. تو اللہ کہتا ہے اٹھ مانگ. کیا مانگتا ہے؟ تو مانگے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. اب میری بات آپ کو سمجھ آئے گی. میں نے کل آپ کو کھڑے ہو کے فرشی سلام کہا تھا. بادشاہوں کے ہاں جاتے تھے تو اسے فرشی سلام کہتے تھے. فرشی سلام چک کے کھڑے ہو کے رکوع کی شکل میں. رکوع کی شکل ایک حالت یہ ہے کہ بندے کی سارا جسم سجدے میں چلا جائے اور سجدہ صرف ایک ذات کو ہے، اللہ اللہ. مولا میری ساری عزتیں، سارا وقار، ساری شان و شوکتیں، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، ساری جلال، سارا جمال، میری چراہٹیں، میری نمبرداریاں، میرے عہدے، میرے پروٹوکول، سب کچھ. پر آج میں سب کچھ تیری خاطر، تیرے لیے اپنا ناک، اپنی پیشانی، اپنا تخت، اپنا تاج اٹھا کے تیرے قدموں میں ڈال دیا. اس لیے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے ایسے ہے جیسے اللہ کے قدموں میں گرا ہوا ہے. اللہ کے قدموں میں گرا ہے. اور آخری حالت انسان کی عاجزی کی، انکساری کی، وجدان کی، آخری جو حالت ہے انسان کی عاجزی کی وہ سجدہ ہے. اپنا سب کچھ، اپنا سب کچھ. بلکہ تاج کبھی سجدہ نہیں کرنے دیتا، یاد رکھیے گا. جو تاج ہوتا ہے نا بادشاہوں کا، سونے اور ہیروں سے مرصع ہوتا ہے، کبھی تاج سے سجدہ نہیں ہوتا. ہمیشہ تاج اتار کے سجدہ کیا جاتا ہے. اس لیے ہر حاجی کو حالت احرام میں ننگے سر رکھا جاتا ہے. ہاں یہاں بادشاہ آئیں گے تو بادشاہ تو تاج اوڑھ لیں، سر پہ تاج رکھ کے پھریں گے اور احرام بھی باندھ کے پھریں گے نا. پھر پتہ اچھا یہ بادشاہ ہے. میرے اللہ نے کہا نا، ہر حاجی کے لیے جوتی اتار دی جاتی ہے کہ حسب نصب کی، اور وقار کا شوز جوتا اور سر کا تاج اتار دو. اچھا آئیں گے تو شاہی لباس پہن کے آئیں گے، یہ بھی اتار دو. آج میری محفل میں آئے ہو، میرے پاس آئے ہو، جیسے قبر میں حالت لے کے جانی ہے نا، سر پہ کوئی تاج نہیں ہوگا اور پاؤں پہ بھی حالت. جو جوتا حاجی کو پہنایا جاتا ہے بس وہ یہی ہے کہ 2-4 دن چل جائے، وہ گزارا ہو جائے. یہ حالت قبر میں جانے والی ہے. جب بندہ اپنا سارا تن من دھن، اپنی زندگی کا سارا وقار، شان و شوکت سجدوں میں ڈال دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اٹھ کیا مانگتا ہے، ارفع راسک. جب اللہ کے حبیب سجدے میں ہوں گے قیامت کے دن اور پڑے رہیں گے، میرے اللہ پاک فرمائیں گے میرے حبیب اپنا سر اٹھائیں، مانگ کیا مانگتے ہیں؟ تو پھر اللہ کے حبیب امت کی سفارش مانگیں گے، شفاعت مانگیں گے. اسی طرح زندگی میں روز ہمیں یہ موقع ملتا ہے. آج تک سجدہ دیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نے سجدے میں سارا کچھ، تن من دھن، سارا کچھ، عزت، آبرو، وقار، شان و شوکت، ہر چیز نشاور کر دی. اور ہر چیز نشاور کرنے کے بعد میرا اللہ کہتا ہے اٹھ میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے پر ایک چیز چاہیے. کیا؟ اللہم اغفر لی اور وارحمنی اور وعافنی. بس یہ 3 چیزیں. ہمارے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ ہم نے سمجھا کہ شاید تو ہمارا ملک اور ہمارا اقتدار مانگتا ہے، شاید تو خود خدا بننا چاہتا ہے. نہ مولا، میں یہ کہاں سوچ سکتا ہوں؟ اللہ اللہ ہے، آپ
دے دی. اللہم اغفر لی, مغفرت کر دے, معافی کر دے, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے. تیری اور تیری حبیب کی راہوں سے ہٹ گیا. مغفرت چاہتا ہوں, یاری چاہتا ہوں, دوستی چاہتا ہوں, قرب چاہتا ہوں, تعلق چاہتا ہوں, تعارف معرفت چاہتا ہوں. اللہم اغفر لی ورحمنی, اور رحم چاہتا ہوں. مجھے پتہ ہے رحم سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا اور تیرا رحم ہوگا تو میں خطاؤں سے اللہ ما رحم ربی. قرآن کہتا ہے کہ اگر نفس امارہ سے بچنا ہے, جو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے, اس کی رحمت 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 رحمت. اور مولا جنت میں مجھے پتہ ہے سارے لوگ صرف تیری رحمت سے جنت میں جائیں گے. اور کیا مانگتے ہیں؟ وعافینی, دنیا اور آخرت کی عافیتیں مانگتا ہوں. کوئی بجلی میرے اوپر گرے, کوئی آزمائش گرے, میں آنکھوں کا کانا ہو جاؤں, زبان کا کینسر ہو جائے. میں نے دیکھا ایک زبان کٹ گئی, زبان کا کینسر ہو جائے. مولا میرا کان ختم ہو جائے, میرا ہاتھ کسی حادثے میں بازو کٹ جائے, ٹانگ کٹ جائے, ریڑھ کی ہڈی میری ٹیڑھی ہو جائے, میں میدے میں کچھ کسی قابل نہ رہوں. یا مولا مجھ سے سب کچھ چھن جائے اور میں در در کا بھکاری فقیر بن جاؤں, میں در در کا محتاج بن جاؤں. اللہ تو نے جو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک کا, اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس نعمت کا جو آج دے اور کل چھن جائے, زوال نعمت. وتحول عافیت, یہ دعا ہے کہ عافیت مجھ سے چھن جائے. آج تخت ہے, وقت ہے, مکان ہے, حویلی ہے, گاڑیاں ہیں, ہٹو بچو سلام ہے. کل جا ہم نے سب کچھ تجھ سے چھین لیا, ہم نے تجھے غربت دے دی, تنگ دستی دے دی, فاقے دے دیے, ذلت دے دی, علت دے دی, قلت دے دی, رسوائیاں دے دی, بے برکتیاں دے دی, ساری بہاریں چھین لی. مولا یہ عافیت نہ چھیننا. سجدے میں اٹھتے ہی جو بندہ یہ دعا مانگے گا, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, اور دعا مانگے گا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, کبھی نچلا دھڑ ختم نہیں ہوگا. کل میں نے اس کے انوکھے کمالات بتائے ہیں اور واقعات سنائے ہیں کل کے درس میں. میں چاہوں گا جو جس نے آج کا درس سننا ہے وہ کل کا درس میرا ضرور سنے. اور آج کے درس میں انسان کا آخری سرمایہ اس کا سر اور سجدہ اور ناک ہوتا ہے, اور اس کی عزت اس کا تاج ہوتا ہے, اور اس کا زندگی کا اس کا چلنا ہوتا ہے, سر اٹھا کے چلنا, سر اٹھا کے چلنا. ہمارا محاورہ ہے سر اٹھا کے چلنا, گردن جھکے نہیں. اور ابو جہل ہی تھا, کہنے لگا آخری وقت میں کون؟ اس نے کہا میں سر تیرا جدا کرنے آیا ہوں. کہا کسی خاندانی بڑے قبیلے والے کو بھیج, میں سردار ہوں. اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو کہا کون؟ نیم بے ہوشی سکرات کی حالت میں تھا. کہا عبداللہ بن مسعود. کہا ہاں ٹھیک ہے, پر ایسا کرنا سر ذرا نیچے کر کے, گردن نیچے کر کے کاٹنا, سرداروں کے سر لمبے اور گردنیں اونچی ہوتی ہیں. ابو جہل آخری وقت تک اس سر اور گردن کو روتا رہا اور جہنم کی گھاٹیوں میں چلا گیا. مولا یہ سر, یہ گردن, یہ جبینیں سجدے کے نام پہ تیرے سامنے جھکا دی ہیں. اور رمضان میں بڑا موقع ملتا ہے. کمزور سے کمزور مسلمان رمضان میں نماز پہ آ جاتا ہے, تسبیح پہ آ جاتا ہے, اور نفل پہ آ جاتا ہے, اور تراویح پہ آ جاتا ہے, اور نماز پہ کچھ سجدوں میں آتا ہے. لمبے سجدوں کے مزے لیا کریں تنہائیوں میں. میں نے اس دن ایک بات بتائی, ہمارے پاس حافظ صاحب آئے, مجھے 3 پارے روزانہ پڑھتے تھے. میں نے کہا جی پہلے وہ ایک رکعت میں ایک پاؤ پڑھتے تھے. میں کہا نہیں, ایک رکعت میں آپ جو ہے ایک پارا پڑھیں, ایک رکعت میں ایک پارا, دوسری رکعت میں دوسرا پارا, تیسری رکعت میں تیسرا پارا. پھر ہم نے آدھا پارا کر دیا. لمبے قیام کے بعد, رکوع کے بعد سجدے میں مزہ آتا تھا. پھر میں نے نماز کا سلام پھیر کے اپنے, میں تھا, میرے 2 بیٹے تھے, میں نے کہا آج سمجھ آئی کہ ہم اولیاء سے ایک بات سنتے تھے کہ یا اللہ لمبے سجدوں کے مزے دے. لمبے سجدوں کے مزے لمبے قیام کے بعد آتے ہیں. تو مختصر قیام کر اور کہے سجدوں کے مزے آئیں, اللہ چاہے دے دے. پر یہ جو ایک رکعت میں ایک پارا سننا, ایک رکعت میں پاؤ سننا, اور ایک رکعت میں آدھا پارا سننا, اور کھڑا ہے, اور قیام 2 منٹ کا 1 منٹ کا قیام ہوا, اور پھر اس سجدے میں جب بندہ جاتا ہے پھر اس میں جو سبحان ربی الاعلیٰ کا سرور اور سکون اور کیفیت آتی ہے, وہ پھر پوچھے نا.
ملتا ہے جو نماز میں سجدے کا کیا کہنا. میں نے ساتھیوں سے کہا، اپنے بیٹوں سے اور حافظ صاحب سے، میں نے کہا حافظ صاحب دیکھو یہ سجدے کا مزہ ہے، اور اس سجدے کے مزے کو اولیاء لوٹتے تھے، آل رسول لوٹتے تھے، اہل بیت، آل بطول، آل حسن، آل حسین، آل عقیل اور آل حارث، آل فاطمہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، صدیق و فاروق و عثمان و حیدر و کرار رضوان، یہ وہ لوٹتے تھے سجدے، یہ مزے لوٹتے تھے. اس سجدے کے بعد جب بندہ سر اٹھاتا ہے نا، سجدے کے بعد پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اب مانگ. کیا مانگتا ہے؟ سارا کچھ لٹا دیا میری خاطر، یا اللہ لٹا دیا، ناک بھی، عزتیں بھی، اپنی پیشانیاں بھی، اب مانگ. اللہم اغفر لی، مولا سب سے پہلے بخشش چاہتا ہوں. کیوں؟ 4 دن کے عہدے، 4 دن کی دنیا، 4 دن کی واہ واہ، اور 4 دن کا تم تراک، آخر ہمیشہ کی فنا، آخر ہمیشہ کی فنا، ہمیشہ کی خاموشی. خاموشی. مغفرت کر دے. مجھے پتہ ہے اگر معاف کر دے گا فائدہ کیا ہوگا بندے. پھر اگر میں معاف کر دوں گا، یا اللہ فائدہ یہ ہوگا میری بیٹے اور بیٹیوں اور بچوں کے نصیب اچھے ہو جائیں گے. کیوں تو معاف کر دیتا ہے تو فیصلے ہمارے حق میں ہوتے ہیں، اگر معاف نہیں کرتا تو فیصلے ہمارے خلاف ہوتے ہیں. اور بندے معاف کر دوں گا پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ وقت پہ بارشیں ہوں گی، ہماری قحط سالیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے بادشاہوں کو تو نیک بنا دے گا، ہماری رعایا کو تو منصف بنا دے گا. اور بندے اگر معاف کر دوں گا پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ ہمارا دل تیری ذات کی طرف متوجہ ہوگا، خطاؤں گناہوں معصیت سے بچا رہے گا، اور یا اللہ پھر تہجد اور نیکی اور نفل کی توفیق ملے گی. اور اگر معاف کر دوں گا پھر کیا ہوگا؟ اللہ میرا ظرف وسیع ہو جائے گا، میرے دل میں نفرتیں، مسلک، فرقوں، مذہب اور قوموں اور صوبوں کے نام پہ کھرچی چلی جائیں گی. پھر میں دل کے لیے، سب کے لیے خیر خواہیوں کا جذبہ اور برداشت کا جذبہ اور وسعت اور وسیع قلب کا جذبہ رکھوں گا. اور کیا مانگتا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی، اور رحم مانگتا ہوں. کیوں مانگتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے بندہ جب جہنم میں جائے گا اسے کوئی لفظ یاد نہیں رہے گا، ایک لفظ یاد رہے گا. بندہ جب جہنم میں جائے گا، اللہ سب کی حفاظت، ایک لفظ یاد رہے گا، وہ کہے گا، وہ لفظ کیا ہوگا؟ رحم 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 رحم. بس معافی، رحم، نکال دو جہنم سے. ایک لفظ یاد رہے گا. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ اتنا ناراض ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا ان کا منہ بند کر دو مالک. اور مالک جو جہنم کا داروغہ سپرنٹینڈنٹ ہے، وہ کانوں کا بہرا ہوگا، کسی کی چیخ و پکار سنے گا ہی نہ، سنے گا نہ ترس آئے گا. وہاں یہ لفظ ہوگا رحم. اللہم اغفر لی وارحمنی، رحم. تیرے رحم سے روٹی ملے گی، تیرے رحم سے عہدے ملتے ہیں، تیری عنایت سے، تیری عطاؤں سے بس یہ میری روٹی روزی چل رہی ہے. تیرے رحم نے میری ستاری کی ہوئی ہے، میرے پردے رکھے ہوئے ہیں، میری عیبوں کو چھپا کے میری خوبیاں لوگوں میں واضح کر دی ہیں. تیرے رحم سے بیٹے اور گھر ملا، تیرے رحم سے سواریاں ملی. مولا مجھ سے زیادہ سمجھدار، عقل مند، دونوں بہترین لوگ ہیں، پھرتے ہیں میر خار، کچھ پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، مولا کئی خار پھرتے ہیں گلیوں میں. رحم. جو خدا نہ خواستہ میں نے جہنم میں جا کے مانگنا ہے رحم، اللہ تو نہ بھیجنا جہنم میں یہی مانگ رہا ہوں. اللہم اغفر لی وارحمنی. اچھا بھائی بندے، پھر تیسری چیز کیا مانگتا ہے؟ وعافنی، عافیت مانگتا ہوں. آقا کا فرمان ہے ایمان کے بعد جو سب سے زیادہ چیز مانگنے والی ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے ایمان کے بعد جو سب سے مانگنے والی چیز ہے وہ عافیت ہے. عافیت ہے، عافیت ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، مولا عافیت مانگتا ہوں. آج جو تو نے رحمت کے دروازے کھولے ہیں نا، میرے اوپر پردے ڈالے ہیں، اور مجھے مولا تو نے نعمتیں دی ہیں، یا اللہ یہ رحمت کے دروازے، یہ پردے، یہ نعمتیں سدا میرے ساتھ رہیں اور میری نسلوں کے ساتھ رہیں. میں ایک صاحب کی قبر پہ کھڑا تھا، 1400 مربع زمین اس کی، آج 1 فٹ بھی نہیں. اور اس کا بیٹا، سگا بیٹا، یعنی دوسری نسل تک دولت نہیں رہی، سگا بیٹا نوکروں اور ملازموں کے گھروں میں روٹی دے دیتے. ہاں میں اس کی قبر پہ کھڑا تھا. یہاں
میرے حویلی سے کوئی 30-35 کلومیٹر دور ایک جگہ میں نام نہیں لیتا، وہاں کے ایک صاحب تھے، بڑا نام تھا، 35 مربع زمین تھی، آج 1 فٹ نہیں ہے۔ ایک بیوی ٹیچر ہے، وہ ٹیچر جو ہے جا کے جو تنخواہ لاتی ہے اسی سے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ مولا پل میں چھین لے، بس عافیت، بس عافیت، تیری عافیت کے دروازے کھلے رہیں گے، میں چلتا رہوں گا، میں اچھلتا رہوں گا اور مجھے ملتا رہے گا۔ اور جب یہ عافیت مجھ سے چھن جائے گی نا مولا، بلائیں مجھ پہ ٹوٹ پڑیں گی، آفات ٹوٹ پڑیں گی، بربادیاں ٹوٹ پڑیں گی اور ظلم اور ستم کے دروازے کھل جائیں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا من سوء اعمالنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ کو اپنی پکڑ میں نہ دے اپنی، اور میرے اوپر کوئی ایسا بندہ مسلط نہ کر جس کے دل میں رحم کا ذرہ نہ ہو، کوئی وقت کا چنگیز، ہلاکو، ابلاکا، جوجی اور تیمور اور پتہ نہیں کون ہو۔ سجدے کے بعد یہ دعا قبول ہوتی ہے اور ہم مانگتے نہیں، ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو نسلوں میں دولت رزق کو کم نہیں ہونے دے گی، اور یہ وہ دعا ہے جو نسلوں میں عافیت اور بیماریوں کو ہٹا دے گی، اور یہ وہ دعا ہے کہ نسلوں میں اپاہج، لولے، لنگڑے، کانے، پاگل بچے پیدا انشاءاللہ نہیں ہوں گے، اور یہ وہ دعا ہے جو نسلوں میں رزق وسعت کو کم نہیں ہونے دے گی، یہ وہ دعا ہے جو میری عقل، شعور، احساس کو ہمیشہ باقی رہے گی۔ آپ یہ سجدے کے بعد دعا کر رہے ہیں، اب اپنے لیے مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ سوچ نہیں سکتے اپنی نسلوں کے لیے منوا کیا رہے ہیں، کیونکہ یہ اقتدار، یہ حسن و جمال، یہ دولت، یہ علم، یہ نالج، یہ کوئی چیز آ جائے بندہ پھر اس کے خمار میں بہت بھول جاتا ہے اور اکثر انجام بھول جاتا ہے۔ یہ دعا برے انجام سے بچاتی ہے، زندگی کی بری ترتیب سے بچاتی ہے اور زندگی کے پورے انداز سے بچاتی ہے۔ اور سجدے میں جا کے پھر اللہ خود کہتا ہے اچھا اٹھ کوئی بات نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے مولا، تیری عظمت کے بعد بس میں یہ تجھ سے 3 چیزیں مانگتا ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ میری درخواست ہے آپ سے، میں بات ختم کر رہا ہوں، میری درخواست ہے آپ سے، اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور سجدے سے اٹھتے ہی وہ سجدہ، رکوع وہ فرض کا ہے، وہ نفل کا ہے، وہ سنت کا ہے، وہ واجب کا ہے، نماز کے ہر سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ دعا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ آپ خود سوچیں، آپ تراویح میں جتنی بھی تیز تراویحاں پڑھنے والا کوئی بندہ ہو، جتنی بھی، ہمارے بھائی رحمت اللہ صاحب ہے کوئٹہ کے، وہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو یہاں ایک ایک مسجد ہوتی تھی، اس میں ایک مخصوص نام لیتے تھے، وہاں جاتے تھے، 16 منٹ میں 20 تراویحاں وتر فرض پڑھا کے فارغ کر دیتے تھے، 18 منٹ میں، 16 منٹ میں، یہ گیا اور وہ گیا۔ میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک حافظ ہوتا تھا، اس کا نام حافظ انجن تھا، نابینا تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، وہ انجن ہوتا تھا، وہ کوئی انجن بھی ہونا تو پھر بھی سجدے سے اٹھے گا تو صحیح، سجدے سے اٹھے گا۔ اور یہ دعا آپ کھڑی میں دیکھیں، یہ سیکنڈوں میں پڑھی جانے والی دعا ہے، منٹوں والی دعا نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ کھڑی میں دیکھ لیجئے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، 2-3 سیکنڈ کی دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی، بس۔ اچھا، حالانکہ میں نے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہے، اور میں انجن بن کے پڑھوں تو پھر آدھا وقت ہو جائے گا، لیکن نہیں، اتنا ٹھہر کے پڑھیں، اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، اللہ کا نام اللہ کی ذات عالی کی توجہ سے۔ ہر سجدہ انتظار کرتا ہے، ملنے والا ہے، مانگ لے۔ ہم غفلت کے سجدے سے اٹھ جاتے ہیں، ہر سجدہ فریاد کرتا ہے، اب وہ دینے والا ہے، مانگ اس سے۔ اور یہ 3 چیزیں تیری ضرورت، تیری نسلوں کی ضرورت، تیرے وطن کی ضرورت، اس قوم کی ضرورت، سارے عالم کی ضرورت، اور تیری موت کے بعد کی ضرورت ہے۔ مانگتا ہے، وہ مانگتا ہی نہیں۔ غفلت کے رکوع اور غفلت کے سجدے، دھیان کا رکوع اور دھیان کا سجدہ زندگی کا حصہ بنا لیں، زندگی سنور جائے گی۔ عزتوں کے دروازے، برکتوں، وسعتوں اور رزق کے دروازے رب کھول دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم
استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا